Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Salman. I am back with new lesson, and today I want to teach you our basic skills and important in our daily life as a student. So today I'm gonna teach you that is and share as well. That is the reading and its component and its skill. उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा लेसन करने वाला हूँ जो बहुत मुफीद होगा और बड़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि रीडिंग कैसे कहते हैं। कि रीडिंग उस प्रोसेस को कहते हैं अगर हम टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, अगर टेक्स्ट को हम जब प्रोनाउंसिएशन के थ्रू हम वॉइस में रिकग्नाइज़ करते हैं तो उसको हम डिकोडिंग प्रोसेस कहते हैं और इसी प्रोसेस को हम रीडिंग भी कहते हैं। उसके बाद इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है तो हमें उससे थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेजर कंपोनेंट्स है इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा रीडिंग एंड स्टेप एज वेल इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो आज का जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो जो रीडिंग से हैं, सबसे पहले उसमें आ जाती हैं कि हमारी जो डिकोडिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, फिर उसके बाद फ्लुएंसी का जिक्र आ जाती है, फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी और एट दी एंड लास्ट में रिटेंशन की बात आ जाती है। सो रिटेंशन ऐसी इम्पोर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स है, इंशाल्लाह उस डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन थोड़े से उसके जो हम आइडिया लेते हैं रिटेंशन के, अगर हमने सारी रीडिंग कर ली तो लास्ट में हमने रिटेंशन के कंपोनेंट्स को लाजमी अपने इम्प्लीमेंट करने हैं। सो वी हैव एंड वी शुड इम्प्लीमेंट ऑन योर सेल्फ इज़ राइट। तो इंशाल्लाह स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो ऑन दी डेली बेसिस। तो चलाए स्क्रीन के तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, हम अब स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। वेलकम टू SK नॉलेज वेयर यू आर गेटिंग नॉलेज along with happiness as well. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to recall all students and all members and all supporters. Assalamu alaikum. Today we have topic that is reading skills and its components. उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड है। रीडिंग स्किल्स और इट्स कंपोनेंट्स, हम उस कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहें कि इसमें हमने क्या, इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा और आप क्या सीख पाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमें ये जानेंगे कि रीडिंग किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें एज ए स्टूडेंट थिंक टू नो अबाउट रीडिंग, कि हमें एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर हमें क्या चीज़ों की जानना ज़रूरी है वाइल रीडिंग के दौरान। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग से रिलेटेड, कि रीडिंग जो होती है उसमें रीडिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कौन सी कंपोनेंट्स का हम ख्याल रखा जाए उसको हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम इसमें डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम वोकैबुलरी की बात करेंगे और लास्ट में हम फ्लुएंसी की बात करेंगे। और द सेकंड लास्ट वी हैव दैट इज़ कंप्रीहेंशन और द लास्ट वी हैव दैट इज़ रिटेंशन। These all points will clear inshallah in this lecture. इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीडिंग क्या चीज़ है, रीडिंग की डिफिनेशंस क्या, इसकी इंट्रोडक्शन क्या। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट अगर हमसे कोई पूछा जाए कि रीडिंग किसे कहते हैं तो हमें इल्म होना चाहिए। सबसे अगर हम बात कीजिए कि रीडिंग उस प्रोसेस को कहते हैं, प्रोसेस वेयर यू डिकोड और इंटरप्रेट द रिटन टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई रीडिंग का अगर टेक्स्ट लिखी हुई है उसको आपने वॉइस में तब्दील करने हैं या स्पोकन में आपने उसको बोलने हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को हम रीडिंग कहते हैं। बेसिकली इट्स कोग्निटिव प्रोसेस, ये एक कोग्निटिव प्रोसेस है बट नॉट लिमिटेड टू कोग्निशन। इट्स मीन दैट्स अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कोग्निटिव किसे कहते हैं। कोग्निटिव उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो रीडिंग में हम इमेजिन और थिंकिंग एबिलिटीज़ को, थिंकिंग स्किल्स को हम यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम कोग्निटिव प्रोसेस भी कहते हैं। वाइल ये इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि द क्वेश्चन इज़ राइजिंग है व्हाई द कॉग्निशन इज़ नॉट लिमिटेड।
بیکاز آف دیٹ یہ اس لیے لمیٹڈ نہیں ہے کہ جو ہماری جو ریڈنگ ہوتی ہے، جب اگر ہم کوئی سٹوریز پڑھ لے، کوئی انٹرسٹنگ سٹوری پڑھ لے، کوئی ہم ہسٹری پڑھ لے، تو اس میں ہمارے جو جوش و جذبہ، جو ہمارے انتھیوازم ہوتی ہے، اس میں جو ہمارے جو ایموشنز فیل ہوتے ہیں، اس میں جب ہم یا پیٹریوٹک فیل کرتے ہیں، تو اس کو ہم کوگنیٹیو سے بھی بڑھ کر کہہ سکتے ہیں. یہ ایک افیکٹو اسٹڈی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ افیکٹو ہو رہی ہے، اس میں ہماری جو ایموشنز اور جو ہماری جو پیٹریوٹک ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہیں. تو اسی لیے اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو کوگنیٹیو پروسیس. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں تھنگ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ ریڈنگ، ہمیں ایسی کون سی چیزوں کی جاننا ضروری ہے کہ ریڈنگ کے بارے میں، کہ ہمیں ایسی کون سی چیزوں کے جاننا لازمی ہے کہ ریڈنگ کے بارے میں، تاکہ ہماری جو ریڈنگ ہے وہ آپٹیمم ہو سکے. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اٹس کروشل ایز نو ون ڈیووٹیڈ ٹو اٹ، اٹس آن انٹل ڈیم نیسسری اور پلیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہیوی اسکل ہے. اٹ مین اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اسکل، نو ون آر گیٹنگ انٹرسٹنگ ان دیٹ فیلڈ. اٹس مین یہ کہ ہر کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب کچھ جو ہماری جو ریڈنگز ہوتی ہیں اس کو ہم پلیئر کے لیے یوز کرتے ہیں. اب جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ اب وہ اسٹوڈنٹ جس کا جو بک پڑھنا وہ ہابی ہوتی ہیں، لیکن آج کل ناؤ اے ڈے موسٹ آف دی اسٹوڈنٹ are afraid to reading books، کیونکہ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بک سے وہ ریڈنگ نہیں کر پاتے. ایک تو یہ کہ ان کو ایک قسم کی ایک الرجی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتے کہ اگر وہ بک پڑھے تو ان کو نیند آ جاتی ہے، جیسے کہ میں ہوں. اچھا، اگر بات کی جائے تو یہ اسی لیے کہ جو جس کی زیادہ تر لوگ تو سانگ وغیرہ بھی تو سن پاتے ہیں، موویز وغیرہ بھی دیکھ پاتے ہیں، لیکن مووی کے جو اسکرپٹ ہوتے ہیں وہ لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کو، اس کو ریڈ کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں. سو اس لیے اس کو کروشل اسکل کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ہیوی اسکل ہے. اب چلڈرن کی اگر ہم بات کریں تو موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس اینڈ موسٹ آف ٹائمز دے آر افریڈنگ ٹو ریڈنگ. وہ ریڈنگ سے افریڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہوتی ہیں، وہ سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر میں ریڈنگ کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، لوگ یہ کریں گے، لوگ وہ کہیں گے. یا ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ ایک بات یہ کہ اگر ہم نے اپنے مائنڈ سے اس کو ہم نے ٹیک آؤٹ کر دیے کہ لوگ کیا کہیں گے، سو دین وی ول گو اہیڈ فار پروگریس، ہم ترقی کر سکتے ہیں. وائل اگر ہم یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہم ترقی نہیں کر پاتے ہیں. چل ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں. کیونکہ جو اسٹوڈنٹ جو بچے ہوتے ہیں وہ ریڈنگ سے اس لیے الرجیٹک ہوتی ہیں کہ کیونکہ وہ خوف ہوتے ہیں، ان کو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں کہ میں جب ریڈنگ کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، لوگ یہ کریں گے کہ باتیں کریں گے. لیکن کیونکہ یہ ہابی بہت کم ہو چکی ہے. اب یہ ہمارے پاس جو تھرڈ پوائنٹ ہے، وی ہیو دیٹ ریڈنگ نیڈس ٹو ڈیپ اٹینشن. اب ہمارے پاس جو ریڈنگ جو ہوتی ہیں اس کی جو نیڈس کے لیے ڈیپ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. سوری فار دیٹ. اب جو ریڈنگ ہمارے پاس ہے اس کو ڈیپ اٹینشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اب دا کویسچن از رائزنگ ہیئر. کیونکہ جو اگر ہم اٹینشن کی بات کریں، اب اگر ایسے ہم بک ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس ریڈنگ کے دوران اگر ہمارے سر کے اوپر سے یا ہمارے کوئی سامنے کوئی ہمیں آواز دے جاتی ہیں تو ہم تو ہیئر کر پاتے ہیں، تو اس کے بعد ہماری جو اٹینشن ہوتی ہیں وہ ہمارے کسی اور سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. کیونکہ اگر میں یہاں بات کی جاؤں تو نماز کی اگر میں آپ کو مثال دیتا جاؤں کہ نماز میں بہت اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں کر پاتے. چل وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہم اپنے اس مثال اس لیے پیش کیے کہ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جو پڑھیں گے ہم سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، تو ہمیں جب ہماری کنسنٹریشن ہوگی، ہماری جو فوکس ہوگی تو ہم کر پائیں گے، ہم اس کو جلدی سے گین پائیں گے. اب ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم اس کو جو کمپوننٹس ہے، اب کمپوننٹس اس کے میجر کمپوننٹس کے ہیں ریڈنگ کے. اب کویشچنس یہاں پہ دا کویشچن از رائزنگ ہیئر وائی آئی ہیو ایڈیڈ کمپوننٹس آف ریڈنگ. کیونکہ ہم ریڈنگ کی بات کریں تو ریڈنگ کے ہمیں کمپوننٹس کا بھی جاننا لازمی ہے. اگر ہم ٹائپس آف ریڈنگ کی بات کریں تو وہ ہماری جو لیکچر وہ دوسری طرف چلی جائے گی، وہ آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے. تو اسی
اسی لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو ریڈنگ اسکلز اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ الگ شیئر کروں، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے لیے یہ لیکچر بھی ڈیلیور کروں گا انشاءاللہ، اس کے جو ٹائپس آف ریڈنگ ہے کہ ہم جو بکس پڑھتے ہیں ہم کس لیے پڑھتے ہیں۔ ہم اب تک ہیں کہ کم ٹو آن ٹاپک کہ کمپوننٹس ریڈنگ کے، اگر ہم تو ریڈنگ کر رہے ہیں ہمیں کون سی کمپوننٹس کو ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے، ہم نے اس کی کون سی ایسی ہم نے خیال رکھنی ہے کہ یہاں اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس ایک قسم کے رولز بھی ہیں۔ اب ڈیکوڈنگ ہے، اس میں ہمارے پاس ویکیبلری بھی آ جاتی ہے، پھر فلوئنسی بھی امپورٹنٹ چیز، کمپریہنشن، اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے ریٹینشن۔ اب ہم چلتے سب سے پہلے دا فرسٹ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از ڈیکوڈنگ۔ اب ہمارے پاس ڈیکوڈنگ، اب ڈیکوڈنگ جیسے کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ ڈیکوڈنگ کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس بیسک اور فنڈامنٹل چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ اب اس کا مطلب ہے ڈیکوڈنگ کا مطلب کہ وچ مین ٹو ٹرانسفر ریٹن ورڈ ان اسپیچ۔ اگر ہم نے کوئی لکھی ہوئی ٹیکسٹ کو جب ہم وائس میں کنورٹ کرتے ہیں، جب ہم اس میں اسپوکن میں ہم یوز کریں گے تو اس پروسیجر کو ہم ڈیکوڈنگ کہتے ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بیسک اور فنڈامنٹل۔ اب اگر یہاں بات کی جائے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی پیراگراف وغیرہ پڑھ رہا ہو، کوئی پیسج وغیرہ پڑھ رہے، وہ تو ڈیکوڈنگ کر لیتے ہیں، لیکن ڈیکوڈنگ کے دوران وہ جب اسپیچ کرتے ہیں، وہ جب ان کو جو وائس میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ جو بات جو وائس میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیکوڈنگ کہتے ہیں۔ لیکن ڈیکوڈنگ میں انکلوڈ اسکلس لائک فونیٹکس، فونولوجیکل اویئرنیس اینڈ فونامک اویئرنیس ایز ویل۔ اب ڈیکوڈنگ میں سب سے پہلے تو یہ ہمیں اب جیسے اگر میں ریڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے پروننسیشن کا علم نہیں ہے، اگر مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں تو میں جو ورڈز کو جو یوز کروں گا، جب میں ریکگنائز کروں گا تو میں اس کو غلط طریقے سے پروناؤنس کروں گا۔ اب یہاں ایک مثال میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیکوڈنگ میں ان چیزوں کا اسکل جاننا لازمی کیوں ہے، کیونکہ اگر ہم ریڈنگ کریں، اگر ہم لفظ کو ہم ترتیب کے ساتھ اس کو ہم لہجے سے اس کو ہم اس کو جو وہ کہتے ہیں جو اس کو فینوٹکس کہتے ہیں، اس کو جب ہم یوز کریں گے تو ہماری جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ آپٹیمم ہو سکتی ہیں۔ یہاں ایک سب سے بڑی اور امپورٹنٹ مثال میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں، جیسے کہ آپ نے امید کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا جو ہمارے جو ہولی قرآن ہے، ہمارے جو نورانی قاعدے جو ہماری بیسک چیز ہوتی ہیں، اس میں ہم اتنی فوکس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو تو ہم پڑھ لیتے لیکن اس کے بعد جب ہم اخراج کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس تجوید کو ایک قسم کی فونیٹکس کہتے ہیں کہ فونولوجیکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے جو اسٹڈی ہوتی ہے کہ اسٹڈی آف ساؤنڈ کی ہم بات کی جائے کہ ہم نے الف کو کیسے کرنے، با، تا، ان چیزوں کو ہم نے کیسے، حروف تہجی کو کیسے اپنے اخراج اپنے تجوید کے ساتھ پڑھنے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی ریڈنگ وغیرہ کریں تو آپ نے ہم نے کون سی لینگویج ہم نے یوز کرنی ہے، کہ جیسے ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اردو، اور ہماری جو پروفیشنل لینگویج ہے جو پشتو، پنجابی اور سم تھنگ ایل، تو اسی طریقے سے اگر ہم لینگویج یوز کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں پروننسیشن کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس لفظ کو ہم یوز کریں، اس کو ہم کیسے ادا کر سکیں۔ اب ایک اور مثال آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں کہ اب ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ یہ پڑھ لے، کہ جیسے کہ میں یہ مثال آپ کے ساتھ پیش کروں گا، وہ ہے سر اور میڈم کی بات ہوگی۔ سر اور میڈم کی مثال میں نے آپ اس لیے پیش کی کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے، تو آپ ایز اے ٹیچر، آپ جیسے کہ جو ہماری جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس میں ہم سر اور میڈم کا جو یوزیج ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو ہم زیادہ تر جو سر کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں سر، لیکن جو سر ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو سر کی جو پروننسیشن ہے یہ ہم غلط پروناؤنس کرتے ہیں، اس کی جو اصل پروننسیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے سر لائک دس۔ اب اگر ہم ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں، وہ ہے میڈم سے ریلیٹڈ ہے۔ اب میڈم لفظ تو ہم یوز کرتے ہیں لیکن جو پروننسیشن جب ہم اس کی یوز کریں گے تو اس میں ہم اس کی پروناؤنس ایسے کریں گے جیسے کہ میم شارٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیکوڈنگ کے بارے میں تھی، یہ اسی لیے ہمارے پاس جو بیسک اور فنڈامنٹل کیا گیا ہے کہ کیونکہ اگر ہم ریٹن سپیچ کو اس کو ہم نے اگر وائس میں کنورٹ کرنے ہے تو ان میں ہم نے پروننسیشن کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹاپک ہے وی ہیو دیٹ از ووکیبلری از اے ویری امپورٹنٹ تھنگس۔ اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ورڈس کے نالج ہونا چاہیے،
کہ ہمارے جو ہم ورڈس پڑھ رہے ہیں، جو ہم ورڈس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں، اس کو ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ یہ ورڈس کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از میننگ آف ورڈ، کہ ہم جو ریڈ کر رہے ہیں اس کو ہم نے میننگ کو ہم نے سمجھنے ہیں۔ تو یہ ویکیبلری کو ہم نے اسی طریقے سے ہم نے یوز کرنے ریڈنگ کے دوران۔ اب یہاں میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی لنک شیئر کروں گا ڈسکرپشن باکس میں، تو آپ نے لازمی اس کو دیکھنے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ویکیبلری کو کیسے ہم نے لانگ ٹرم میموری میں یوز کرنے۔ اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں SQ3R میتھڈ۔ آپ اس کے بارے میں آپ سرچ کرتے ہیں اور اس میں ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ یہ اٹ از ویری بیسٹ ٹیکنیک، یہ بہت اچھی ٹیکنیکس ہے، اور آپ اس کے طریقے سے اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ انشاءاللہ یو ول گیٹ اے ہیوج مارک انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس جو تھرڈ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از فلوئنسی۔ اب یہ پوائنٹ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ریڈنگ میں ہوتی ہے وہ تو ساری چیز اگر ہم ریڈنگ کریں تو ہم اسی مقصد کے لیے کریں، ہمیں کچھ سمجھ آ جائے، ہمیں کوئی انٹرسٹنگ ہو جائے، ہمیں کس چیز کے بارے میں علم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے فلوئنسی۔ اب فلوئنسی کا مطلب کیا ہے، اس کو کس سے کہتے ہیں، یہ کون سی ایسی بلائیں۔ اب ریڈنگ کے دوران جو ہماری جو ایکوریسی اور سپیڈ ہوتی ہیں، اب یہاں میں بات کروں گا ریڈنگ کی بات کروں گا، کیونکہ فلوئنسی اگر بات کی جائے تو ہماری جو اسپوکن انگلش ہوتی ہیں اس میں ہم فلوئنسی کا بہت بیسٹ کردار ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ریڈنگ کے دوران ایکوریسی کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے لفظ کو دیکھنے کے ورڈز کو کون سے پارٹس آف باڈی سے یہ ورڈز جو ہماری جو پروناؤنس ہو رہی ہیں، اور اس ایکوریسی کے ساتھ ہم نے پھر سپیڈ کے ساتھ اس کو ہم نے یوز کرنے ہیں۔ ریڈنگ کے دوران ہم لازمی ریڈنگ کے دوران ہم جب استعمال کریں گے کہ ہماری جو ایکوریسی بیسٹ ہو اور سپیڈ بیسٹ ہو۔ اگر ہم ایکوریسی کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو اگر سپیڈ ہوگی تو جو ہمارے جو لسنر ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے ہمیں فلوئنسی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈنگ کے دوران ہمیں ایکوریسی کا بھی لازمی خیال رکھنا ہے، اور along with speed as well۔ اب ہمارے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے فری آف اسپیچ بیریئر۔ اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ گڈ پروننسیشن، گڈ جو پروننسر ہوتے ہیں اس کا جو یہ اسپیچ بیریئر ہوگا وہ نہیں ہوگا، لیکن بائی ڈیفالٹس جو ہماری جو انگلش ہوتی ہے وہ سیکنڈ لینگویج ہے ایز فارن لینگویج ایز ویل، سو ہمیں اسپیچ بیریئرس تو ہمیں لازمی آتے ہیں، لیکن ہم اسپیچ بیریئرس کے لیے ہم نے ایسے میتھڈ یوز کرنے تاکہ ہماری جو کنورسیشن کے دوران اسپیچ بیریئرس کا ہمیں دقت محسوس نہ ہو۔ اب اسپیچ بیریئرس کی اگر ہم بات کریں، بیریئرس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں یہ زیادہ تر جو بیریئرز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو روڈس پہ ہوتے ہیں، ان کا مطلب یہ کہ یہ ہمیں سٹاپ کر دیتی ہیں، کوئی چیز اگر گاڑی کوئی آ رہی ہو تو وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہماری جو اسپیچ ہوگی اگر وہ بیریئر سے فری ہوگا تو ہماری جو فلوئنسی ہوگی وہ بہتر آپٹیمم ہو سکتی ہے۔ اور دی تھرڈ پوائنٹ از آلسو امپورٹنٹ اینڈ دیٹس بیکاز آف دیٹ فری آف وائس لائک، اس کو ہم کہتے ہیں ان نیچرل پاسز۔ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں ان نیچرل پاسز؟ بیکاز آف دیٹ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے یو آر لرننگ انگلش لینگویج، ایز اے یو آر لرننگ دا نیٹو لینگویج ایز ویل۔ تو فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ ایک نیٹو لینگویج کی اگر بات کروں، ہم جیسے کہ ہماری جو اردو لینگویج ہے، اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی یا کوئی اینی بڈی وہ اردو کو سیکھتا ہے، تو جب اردو کو سیکھ پاتے ہیں تو اردو میں جب وہ یوز کرتے ہیں تو وہ درمیان میں جیسے کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ اگر انگلش میں اپنی انٹروڈکشن کروں تو اس میں یہ کہوں گا کہ مائی نیم از محمد سلمان، آئی ایم فرام اسلام آباد، از رائٹ۔ اب یہ جو بات ہے جو درمیان میں میں نے اسپیس لی، جو میں نے ٹائم ویسٹ کیا، اس کو کہتے ہیں ان نیچرل پاسز۔ تو ہماری جو فلوئنسی ہوگی ان چیزوں سے ہم نے ایوائڈ کرنی ہے، یہ جو ان نیچرل پاسز ہے، تو ہماری فلوئنسی آپٹیمم ہو سکتی ہے۔ اب دی لاسٹ پوائنٹ وی ہیو از امپورٹنٹ، از رائٹ، بیکاز دے سم ٹائمز گڈ ریڈر آلسو فیل ٹو ہیو دیز۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو گڈ ریڈرز ہوتے ہیں وہ اس لیے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لیک آف نالج کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لیک آف ریلیٹڈ ٹو دا فلوئنسی نالج۔ اگر فلوئنسی کے نالج سے وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں بات کریں تو میں بھی ریڈنگ کے یہ ان چیز کا شکار ہوں، لیکن انشاءاللہ آئی ڈیٹرمائنڈڈ کہ انشاءاللہ اگر ان فلوئنسی ان رولز کو اگر میں اس کا ٹیک کیئر کروں گا تو انشاءاللہ وی ول بیکم اے گڈ فلوئنسیئر۔
پھر ہمارے پاس جو لاسٹ ٹپ ہے وی ہیو دیٹ از کمپریہنشن. اب کمپریہنشن کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ریڈنگ بھی کر لیا، اس میں ہم نے نالج بھی سیکھ لیا، اس میں ہم نے ڈیکوڈنگ بھی سمجھ گئے اور فلوئنسی بھی ہو گئی. اب اگر بات یہاں ہوتی ہے وہ ہے کمپریہنشن کی ہوتی ہے. یہ جو کمپریہنشن کا لفظ ہے ایز یو ہرڈ فرسٹ ٹائم، اوکے دیٹس رائٹ. یہ جو کمپریہنشن کا جو لفظ ہوتے ہیں، جو ورڈز ہے، یہ ہم نے جو ہماری جو انٹرمیڈیٹ کلاسز ہوتی ہے، جو میٹرک لیول کی کلاسز ہوتی ہے، پرائمری ہوتی ہے، ایون کہ جو ہماری جو نرسری اس میں بھی یہ کمپریہنشن کا ورڈز ہوتے ہیں. اور یقیناً میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ کمپریہنشن کا جو مطلب ہے مجھے آج اس کی کنفیوژن دور ہوگی. اچھا، اب بات ہوتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ. کمپریہنشن کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، آپ کی ایک بات کی سمجھ آ جائے، کہ آپ اس بات کو آپ گین کر لیں، اس کو آپ گیٹنگ کر لیں. اب فار ایگزامپل میں ایک ریڈنگ کر رہا ہوں، اب میں ریڈنگ کر رہا ہوں تو اس ریڈنگ کو مجھے سمجھ آ رہی ہے. سو اٹس وائی اٹس آئی ایم گیٹنگ، سو بیکاز اٹس انکلوڈ فار کمپریہنشن. سو یہ کمپریہنشن اس میں انکلوڈ ہوگی تو ہمیں اس جو ٹاپک جو ہوتی ہیں اس میں ہمیں ہماری سمجھ آ رہی ہے. اب ہمارے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ ہے انگیج دا ریڈر وتھ ٹیکسٹ. اب یہاں انگیج کے ساتھ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ جو ایک ہوتی ہے انگیجمنٹ. انگیجمنٹ وہ ہوتی ہے جو کپلس امنگ ہو جاتی ہیں، از رائٹ. لیکن یہاں بات ہوتی ہے انگیج، اس کا مطلب یہ کہ کنیکٹیویٹی ریڈرز وتھ ٹیکسٹ. جو ہماری جو کنیکٹیویٹی ہماری جو تعلقات ہوتے کہ ریڈر اگر ریڈر کر رہے ٹیکسٹ کو ریڈ کر رہے تو ہمیں انگیج ہونا چاہیے، تب ہمیں کمپریہنشن کی سمجھ آئے گی. Not just a word. The third one is very important. The third point is very important. Not just a word, but understand how same words are using in different place. It's mean that کہ ہمیں ایک ورڈ کو جاننا لازمی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جو سیم ورڈز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ پلیسز میں کس طرح یوز ہوتی ہیں. اب اس سے ریلیٹڈ ایک مثال آپ کے ساتھ میں نے پیش کی. سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائے تو اس ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپ آف روزز، از رائٹ، کہ ہمارے پاس دو قسم کے روزز ہیں. اور جو سیکنڈ سینٹینس ہے وہ ہمارے پاس ہے شی کین ٹائپ ریئلی فاسٹ، کہ وہ ٹائپنگ حقیقت میں تیز ہے اس کی، کر سکتی ہیں. اچھا، جو ہمارے پاس جو یہاں ٹائپ کا یوز ہوا ہے، یہاں ٹائپس کا بھی یوز ہوا ہے، یہ تو اٹ ڈزنٹ میٹر، از رائٹ. لیکن یہاں جو ٹائپ ہے بوتھ آر وربس، از رائٹ، کہ جو ہمارے پاس جو دو ورب جو دو ٹائپ، اس کا دیکھ میننگ ادھر اوپر والے سینٹینس میں قسم کی مثال دے، اور لین جو اس کی جو نیچے اگزامپل ہوتی ہیں جو سیکنڈ ٹائپ میں وہ وہاں جو ہمارے پاس جو پیش ہو رہی ہیں وہ اس میں ہمیں جو اس کی ٹائپنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ جاننا لازمی ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ ورڈ کو ڈفرینٹ پلیس میں، سیم ورڈس کو ہم نے ڈفرینٹ پلیس میں کیسے یوز کرنے. تو انگلش میں یہ زیادہ تر یہ چیزیں آتی ہیں. یہ کمپریہنشن سے ریلیٹڈ تھی. اب ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس ویری امپورٹنٹ، از ٹو مچ امپورٹنٹ فار دیٹ لیکچر. وائی اٹس بیکم امپورٹنٹ؟ بیکاز آف دیٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ریٹینشن کسے کہتے ہیں. اب ریٹینشن کا آپ نے اگر ریٹینشن پروناؤنس ہوتی ہے، یہ جو اس کی جو سیم ساؤنڈ نکلتی ہے وہ ہے ٹینشن سے ریلیٹڈ ہے. اب ریٹینشن میں جیسے کہ ہم نے پوری ریڈنگ کر لی، اس میں ہم نے کمپریہنشن، ویکیبلری، فلوئنسی، ڈیکوڈنگ، ان چیزوں کے بارے میں ہم جان گئے. لیکن ہمیں اب ریٹینشن اس کا ہم نے ریئلائز کرنی ہے، ریممبر کرنی ہے کہ ان چیز کو ہم سمجھ گئے. اب اس کو ہم نے آپ کے اپنے مائنڈ میں اس کو کس طریقے سے ہم سیو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کو ریممبر کریں گے کہ ہم نے یہ جو چیز پڑھی. اگر بات کی جائے تو عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوئی بک تو پڑھ لیتے ہیں، جسٹ فرسٹ ٹائم ہم اس کو اسکیننگ کر لیتے ہیں یا اسکیمنگ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں بتاؤں گا. لیکن اس کو ہم نے ایک بار پڑھ لیے، لیکن جب ہم پھر ٹائم پوچھتے، اگر ہم سے کوئی پوچھتے کہ اس بک کا خلاصہ، کہ اس کی سمری کیا، اس کو آپ سمرائز کریں، تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا. تو ہمیں اس لیے کیونکہ اس ٹائم ہماری جو اٹینشن ہوتی ہے، جو ہماری ریٹینشن ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک گزارش پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے جو ویل وی آر ڈوئنگ ریڈنگ، وی آر ڈوئنگ، وی آر لسننگ ڈوئنگ، سو وی ہیو ٹو مسٹ ایٹ دی اینڈ سمرائز.
ہم نے لازمی اگر ریڈنگ کی تو اس کو ایک آپ نے خلاصہ نکالنے کہ اس اسٹوری میں کیا کیا گیا. جیسے کہ اس لیکچر کو ہم ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سمرائز پیش کروں گا, تو اس کو ہم ریٹینشن کہتے ہیں. اس کی جو سب سے پہلے فرسٹ پوائنٹ ہے ریممبر, اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو ہماری جو یادداشت ہے اس میں سیو ہو جائے. دی سیکنڈ پوائنٹ وی ہیو دے سمرائز دی ریڈ ٹیکسٹ, کہ جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھے اس کو ہم نے سمرائز کرنے ہیں. کس طریقے سے ہم اس کو سمرائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ لیکچر میں. اور دی تھرڈ پوائنٹ وی ہیو ٹو مچ امپورٹنٹ اینڈ وی آر شکار کیونکہ ہم سوری فار دیٹ, کیونکہ ہم ایسے چیزوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں لیک آف نالج کی وجہ سے, کہ ہم تو ایک چیز تو پڑھ لیتے لیکن جو ہماری جو آج کل جو یادداشت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی عموماً کمزور ہوتی جا رہی ہیں. اس کے ڈفرینس وجوہات کازز ہو سکتی ہیں, لیکن بائی دی وے کمز آن ٹاپ کیپ ان لانگ ٹرم میموری, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی لانگ ٹرم میموری میں اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں. اب اس کے جو ہمارے میں آپ کے ساتھ اب ایگزامپل پیش کرتا ہوں اسی لیکچر سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہ یہاں اگر بات ہوئی ہے سمرائز دی ریڈ ٹیکسٹ, اب سمرائز دی ریڈ ٹیکسٹ کی آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو بہت جلدی اینڈ ایزی طریقے سے سمجھ آ جائیں گے. اب میں یہاں بات کرتا ہوں, سب سے پہلے ہم نے پڑھے کہ اس میں ریڈنگ کسے کہتے ہیں. پھر ریڈنگ کو ہم نے پڑھ لیا کہ ریڈنگ ایک ڈیکوڈنگ پروسیس ہے, اس کو کوگنیٹو پروسیس بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ہم نے کون سے میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں, ہمیں ان سے کون سی چیزوں کا ہمیں جاننا لازمی ہے تاکہ ہماری جو ریٹینشن ہے وہ برقرار ہو سکے. اس میں ہمارے جو کمپوننٹس اس میں ہم نے پڑھے کہ ہم پہ ڈیکوڈنگ کیسے کہتے ہیں, فلوئنسی کیسے کہتے ہیں, ویکیبلری ہم کس طرح کریں گے. پھر اس میں ہم نے کمپریہنشن کسے کہتے ہیں, اور لاسٹ میں ہم نے ریٹینشن کو ہم نے یوز کرنے کہ ہم کس طریقے سے یوز کریں گے. تو ان چیزوں کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو جو سمرائز ہوگی یہ آپ کے لیے, میں نے آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل پیش کیا چھوٹا سا کہ آپ کو ریٹینشن کا مطلب سمجھ آ جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر بہت مفید ہوگا اور آپ کے لیے بہت مفید ہوگا, اور آپ نے امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت فائدہ بھی اٹھا لیا ہوگا. سو انشاءاللہ I will back with new lesson. Till then, take care. Assalamu alaikum. Thank you so much to give us time.